अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक दास्तान करबला का आगाज़ करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीने से करबला तक का सफ़र। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये मामला शुरू होता है यजीद की हाकिम वक्त बनने से। जैसे ही हाकिम वक्त बना यजीद, उसने मदीने के हाकिम वक्त को ये पैगाम भेजा कि हुसैन से कहो मेरी बैत कर ले। यानी न सिर्फ यजीद अपनी मर्ज़ी का दीन नाफिज करना चाहता था, बल्कि ये भी चाहता था कि इमाम हुसैन इसके हाथों पे बैत करे। इमाम हुसैन तक पैगाम पहुंचाया गया। आप मदीने में ही रहते थे, आपने साफ इनकार किया। ज़ाहिर है फर्जंदे ज़हरा और क्या करता, अली का बेटा और क्या करता, हुसैन इब्ने अली है। आपने साफ इनकार किया, ये नहीं हो सकता। यजीद की बैत मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने बैत से तो साफ इनकार कर दिया और साथ में एक फ़ैसला किया। बस दुख की दास्तान यहीं से शुरू हो गई है। करबला तो 10 मुहर्रम को होगी ना। ये कौन सा दिन है आज जो ये दास्तान अभी आगाज़ कर रहे हैं। यह 28 रजब 60 हिजरी। मदीने में इमाम हुसैन बैत का तकाजा हुआ, आपने इनकार किया और साथ ही इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फ़ैसला कर दिया। कहा मदीने की हालत ऐसी नहीं है कि अब यहाँ रहा जाए। अब देखिए जुमला मैंने कह दिया कि हुसैन ने मदीना छोड़ने का फ़ैसला कर दिया। ये बड़ा दर्दनाक है। इमाम हुसैन का ये वतन है, इमाम हुसैन का शहर है। यहाँ नाना का रोज़ा है, यहाँ माँ की मज़ार है। यहाँ इसकी गलियों में हुसैन खेले हैं और हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है। ज़रा सोचिए, जिस मदीने की गलियों में हुसैन खेले हैं, आज वही मदीना अपने अहल व अयाल के हमरा हुसैन छोड़ के जा रहे हैं। अब जब हुसैन छोड़ के जा रहे हैं मदीना, तो किस आलम में जा रहे हैं। पहले रोज़ाए रसूल पर गए। अल्लाह ताला सबको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप नाना के रोज़े पर गए, अलविदा कहा, नाना मैं जा रहा हूँ। हुसैन जानते हैं कि हम वापस नहीं आएंगे। नाना मदीना छोड़ के जा रहा है तेरा हुसैन। शायर ने कहा, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना, क्यों आबाद करेंगे अब हम करबो बला नाना। क्यों तेरा दीन है मुश्किल में नाना, मैं कैसे रहूं घर में। तिफली में कोई वादा था तुझसे किया था नाना, और अम्मा की लहद छूटी है, रोज़ा भी तेरा छूटा है। उस वक्त कलेजे पे खंजर सा चला नाना। हुसैन के कलेजे पे खंजर, हुसैन की गर्दन पे खंजर तो 10 मुहर्रम को चला है। हुसैन के कलेजे पे खंजर 28 रजब को चला है। नाना का रोज़ा छोड़ते हुए, और सिर्फ नाना का रोज़ा ही नहीं छोड़ा है, अम्मा की लहद छोड़ी है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की कब्र को भी तो छोड़ के जा रहे हैं। अब हुसैन नाना के रोज़े के साथ साथ माँ की कब्र पर भी आए हैं अलविदा कहने। अम्मा तेरा हुसैन जा रहा है। और रिवायत में अजीब अंदाज में लिखा है कि जब इमाम हुसैन नाना के रोज़े पर गए थे अलविदा करने के लिए, कदम जमा जमा कर रख रहे थे और नाना के रोज़े पर गए और अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई और चले आए। लेकिन हुसैन एक बेटा भी तो है ना। रिवायत कहती है जब हुसैन माँ की लहद पर आए हैं ना अलविदा कहने, तो अब हुसैन ऐसे लपके हैं जैसे कोई छोटा बच्चा माँ की गोद में लपक कर चला जाता है। ऐसे गए माँ की कब्र पे, कहा कि माँ तेरा हुसैन जा रहा है। तो बहरहाल मदीने में उदासी है, इसलिए कि फर्जंदे पैगंबर का मदीने से सफ़र है। 28 रजब 60 हिजरी इत्तवार की रात थी। इमाम हुसैन मदीना से रवाना हुए। आप मदीने से किस आलम में निकल रहे हैं, अल्लाह अकबर, किस शान से निकल रहे हैं। एक एक करके सब सवार हो रहे थे। जनाब ज़ैनब कुबरा की सवारी की बारी आई ना, तो आवाज़ दी गई, मदीने वालों अपनी नज़रें नीचे कर लो, अली की बेटी सवार होने जा रही है, अली की बेटी आ रही है। ये निदा आई, ये आवाज़ आई। एक तरफ से हुसैन चले, एक तरफ से अब्बास चले, एक तरफ से अली अकबर बढ़ते हैं। जनाब ज़ैनब कुबरा को सवार करना है। मीर अनीस कहते हैं, पहुँचा यूं ही नाके के करीब दुख्तर हैदर, खुद हाथ पकड़ने को बड़े सिफ्त पैगंबर। फिज़्ज़ा कनीज़, फिज़्ज़ा तो संभाले हुए थी गोशाए चादर, थे पर्दाए महमिल को उठाए अली अकबर। फर्जंद कबर बश्ता चकोरास खड़े थे, नालैन उठा लेने को अब्बास खड़े थे। ये मैदान करबला रवानगी का सफ़र है। एक ये मंज़र है मदीने से रवानगी का, किस शान से निकले हैं। एक मंज़र करबला से रवानगी का, आशूरा के बाद रवानगी का, कि जब यहाँ तो जनाब ज़ैनब को सब ने सवार कराया है और वहाँ जनाब ज़ैनब सबको सवार कराएंगी। इससे कि हुसैन नहीं होंगे, अब्बास नहीं होंगे, कासिम नहीं होंगे, अली अकबर नहीं होंगे, सब शहीद हो गए होंगे। और आलम क्या होगा, सर पे चादर भी नहीं होगी, हाथ भी बंधे हुए होंगे। बहरहाल मदीने से कारवां चला, कहाँ गया, मक्का। मदीने से कब निकले, 28 रजब 60 हिजरी। मक्का कब पहुँचा, 3 शाबान 60 हिजरी। मक्के में इमाम हुसैन ने क़याम किया। शाबान का महीना, रमज़ान, ज़िलक़द, ज़िलहज, हज के अय्याम आ रहे हैं। सब हज की तैयारी कर रहे हैं। इमाम हुसैन भी हज की तैयारी कर रहे हैं। एकदम
کیا ہوا کہ حج کی تکمیل میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا اور مکے سے بھی روانگی کر لی، کیونکہ حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے تھے اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو۔ یعنی دیکھیے، پہلے آپ کو مدینے سے نکلنا پڑا، نانا کا روزہ چھوڑنا پڑا، ماں کا مزار چھوڑنا پڑا، اب مکے سے جا رہے ہیں اور حج کیے بغیر جا رہے ہیں، حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور جا رہے ہیں مدینے سے مکہ۔ مکے سے روانہ ہوتے وقت امام حسین نے فرمایا، کہا موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے بے تاب تھے یوسف علیہ السلام سے ملنے کو، اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ امام حسین یہاں مکے میں کہہ رہے ہیں، مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا، میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ اور امام حسین روانہ ہو گئے، ایام حج میں مکے سے روانہ ہو گئے۔ اب منزل کیا ہے؟ مدینے سے مکہ۔ اب مکے سے کہاں جا رہے ہیں؟ جانا تھا کوفہ۔ بہرحال اب چلتے ہیں راستے میں۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، ایک مقام آیا، نام تھا شراف، مقام کا نام تھا۔ اس مقام پہ امام حسین رکے، قافلے کو روکا اور سارے قافلے والوں کو حکم دیا، پانی بھر لو، سب سیراب ہو جاؤ۔ اور وہاں کے کنویں کا پانی اچھا تھا اس مقام کا، تو سب نے آگے کے سفر کے لیے بھی پانی بھر لیا۔ اب آگے بڑھے، مزید آگے بڑھے۔ اچانک ایک اور واقعہ ہوا۔ کیا ہوا کہ آپ کے سامنے مخالف فوج سے ہوا، یعنی امام حسین نکل پڑے راستے میں۔ آپ کا پہلا ٹکراؤ، پہلا سامنا ہے مخالف فوج کے ساتھ۔ امام حسین کا یہ فوج کی تعداد کتنی تھی؟ کچھ کہتے ہیں 30,000، کم سے کم روایت کہتی ہے کہ 1,000۔ مخالف فوج کے لیڈر کا نام حر بن ریائی۔ سامنے سے فوج آ رہی ہے۔ حر اپنے آقا کے حکم پر آپ کا راستہ روکنے آیا تھا کہ امام حسین کا راستہ روکو، کوفے نہیں جانے دینا۔ یہ بڑا سپہ سالار تھا یزید کی فوج کا، یعنی بعض کے مطابق یہ یزید کی فوج کا 2nd یا 3rd کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اتنا بڑا سالار تھا۔ 1st کمانڈ عمر ابن سعد کے ہاتھ میں تھا، 2nd یا 3rd کمانڈ حر کے ہاتھ میں تھا۔ یہ راستہ کچھ ایسا تھا امام حسین کا کہ اس راستے تک پہنچنے کے لیے حر کو بہت غیر معمولی تگ و داغ کرنی پڑی اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے بہت تیز چلنا پڑا، یہاں تک کہ امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچتے پہنچتے حر کی فوج کے سوار، حر کی فوج کے گھوڑے سب کی پیاس سے مارے حالت غیر ہو گئی تھی۔ ریگستان تھا، وہ بھی عرب کا ریگستان، گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور ایسی صورتحال ہو گئی جب پہنچے پیاس سے حالت غیر ہو گئی تھی حر کے لشکر کی۔ سامنے سے لشکر آ رہا ہے، امام اپنے اصحاب سمیت امامے سر پر رکھے تلوار لیے کھڑے تھے، سامنے دشمنوں کی فوج آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہو۔ لیکن جب فوج کا لشکر قریب آیا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ وہ سامنے سے جو فوج آ رہی ہے وہ تو ہاف رہی ہے، وہ تو کانپ رہی ہے، اس کا تو پیاس کے مارے برا حال ہے۔ عجیب صورتحال ہو گئی۔ حسین کیا نہیں جانتے یہ فوج کیوں آئی ہے؟ جانتے ہیں، ظاہر ہے جانتے ہیں۔ کیا نہیں جانتے کہ اس فوج کو ابھی ڈھیر کرنے کا اتنا آسان موقع ہے؟ ظاہر ہے جانتے ہیں، لیکن یہ ساقی کوثر کے نواسے ہیں حسین۔ فوج کی حالت دیکھی، امام نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا۔ اس فوج کے متعلق کیا حکم دیا؟ مار دو، اچھا موقع ہے؟ نہیں، امام حسین نے فوراً ایک حکم دیا، مخالف فوج کو پانی سے سیراب کر دیا جائے، پانی پلاؤ، یہ پانی پئیں گے، یہ سیراب ہو جائیں گے تو یہ پھر سے توانا ہو جائیں گے، تو یہ راستہ روکنے کے قابل ہو جائیں گے، تو یہ قتل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس وقت تو اس فوج سے یہ ایک چیز چھین لینی چاہیے، وہ پانی ہونا چاہیے، مگر حسین کہہ رہے ہیں پانی پلاؤ۔ اور روایت میں عجیب جملے ہیں، کہا گیا ہے کہ صرف انسانوں کو پانی نہیں پلایا گیا بلکہ حر کی فوج کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اور آگے جملے مزید عجیب ہیں کہ پانی بھی اس طرح پلایا گیا کہ ہر گھوڑا 3، 4 یا 5 مرتبہ پانی پی کر منہ ہٹا لیتا، تب دوسرا گھوڑے کو پانی پلایا جاتا۔ اتنا سیراب کیا گیا، یہاں تک کہ سب کے سب سیراب ہو گئے۔ حر کا ایک ساتھی تھا، اس کا نام تھا علی بن طحان۔ وہ یہ کہتا ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں، راوی نے لکھا ہے، میری حالت پیاس سے بہت غیر تھی، میں سب سے آخر میں پہنچا تھا۔ اس نے عجیب واقعہ لکھا ہے، کیا میرے پاس خود امام حسین آئے اور ایک جملہ کہا، عربی میں کہا، راویہ کو بیٹھا لو۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں حسین نے کہا جمال کو بیٹھا لو، یعنی اپنی سواری کو، اونٹ کو بیٹھا لو۔ سواری کو میں نے بیٹھایا، آپ نے فرمایا آپ پانی پی لو۔ کہتا ہے وہ کہ میں اتنا بدحواس تھا، میری حالت اتنی غیر تھی
کہ میں کوشش کرتا تھا پانی پینے کی، لیکن مجھ سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا، یعنی مجھ سے پانی گر جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حر کی فوج کا یہ سپاہی علی بن طحان کہتا ہے کہ مجھ سے جب پانی نہیں پیا گیا، بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی، تو امام حسین نے خود اپنے ہاتھ سے مشک کے دہانے کو ٹھیک کیا اور مجھے پانی پلایا۔ حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی دشمن کی فوج کے لوگوں کو پانی پلا دیا پانی۔ اب داستان آگے بڑھتی ہے۔ مدینے سے مکہ، مکے سے کوفے جا رہے تھے، مگر اب راستے میں فوج آ گئی تھی اور فوج کو پانی پلا دیا پانی۔ اب داستان آگے بڑھتی ہے۔ مدینے سے مکہ، مکے سے کوفے جا رہے تھے، مگر اب راستے میں فوج آ گئی تھی اور فوج کو پانی پلایا۔ اب حسین روانہ ہونے لگے تو کیا ہوا؟ حر سامنے آ گیا، کہا آپ یہاں سے جا نہیں سکتے۔ یہ کون حر ہے؟ یہ تو پیاسا تھا۔ یہ کون حر ہے؟ اس کو تو پانی پلایا گیا۔ یہ کون حر ہے؟ اس کو کس نے پانی پلایا؟ اس کو امام حسین نے پانی پلایا تھا۔ یہ حر کس کا راستہ روک رہا تھا؟ کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا؟ وہ جانتے تھے پھر بھی پانی پلایا۔ حر نے آپ کو جانے نہیں دیا، کہا مجھے حسین اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں۔ یہاں تک کہ ایک موقع آیا جب امام حسین ایک دوسری طرف جانے لگے تو حر نے کیا کیا؟ تو حر نے آپ کو ویسے روکا، لیکن جب حسین جانے لگے تو حر نے آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ آپ ذرا تصور کریں، گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہا آپ کو جانے نہیں دوں گا، جا نہیں سکتے آپ۔ فرزند زہرا کو گیس آیا۔ امام حسین نے کہا، حر یہ تو نے کیا حرکت کی؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ جملہ گیس کی حالت میں کہا، حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے یہ کیا کیا؟ اور اب حر کا جواب سنیے۔ جب امام حسین نے یہ جملہ بولا تو حر نے کہا، حسین، حالانکہ مخالف فوج کے ہیں حر، کہا حسین آپ نے تو مجھ سے یہ جملہ کہہ دیا۔ حسین آپ کے علاوہ کسی بھی اور نے یہ بات مجھ سے کہی ہوتی تو میں یہ جملہ اسی کو پلٹ دیتا، میں پھر اس کو بھی یہ جملہ کہہ دیتا، لیکن میں کیا کروں؟ آپ کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میں ان کا نام نہیں لے سکتا۔ اس انداز سے دل میں احترام تھا۔ قصہ مختصر کرتے ہیں۔ اب حر نے امام حسین کو گھیر کر کربلا میں لے آئے۔ اب امام حسین ذی الحج کے دنوں میں گئے تھے 60 ہجری، 2 محرم 61 ہجری امام علی مقام کا قافلہ ایک مقام پر آ کر رکا۔ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ 2 محرم کو کیا ہوا؟ علماء بتاتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے جب قافلہ اس مقام پر پہنچا نا، ہوا چل رہی تھی بہت تیز، مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا، مٹی محمل تک پہنچی۔ امام حسین کی بہن کا نام ہے زینب، انہوں نے تڑپ کر ایک جملہ کہا امام حسین سے، کہا بھیا جتنی جلدی ہو سکے بھیا اس جگہ سے آگے نکلو۔ امام حسین نے کہا بہن زینب کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ بھیا اس جگہ کی مٹی سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھائی میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، یہاں کی خاک اڑ کے میرے بالوں میں آ رہی ہے، یہاں سے بس آگے چلیے۔ لیکن امام حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس ایک کام کرو، ذرا یہاں کے کچھ رہنے والے لوگوں کو بلاؤ، کچھ مقامی لوگوں کو بلاؤ۔ بلایا گیا، امام نے ان سے مخاطب ہوئے، کہا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں اس جگہ کو۔ کچھ اور لوگوں سے پوچھا، کسی اور شخص سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا گازریہ کہتے ہیں اس جگہ کو، اور سے پوچھا، کسی نے کہا شت الفراز کہتے ہیں اس جگہ کو۔ اچھا ایک بزرگ تھے، اس سے پوچھا اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کربلا بھی کہتے ہیں اس مقام کو۔ کربلا کا نام سنا تھا کہ امام نے کہا بس ہم یہیں قیام کریں گے۔ خیمے لگا دیے گئے، حسین کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم 61 ہجری 28 رجب مدینے سے نکلے، 3 شعبان مکے پہنچے۔ حج کے دنوں میں مکے سے نکلے، 2 محرم کربلا پہنچے۔ آباد ہو گئی کربلا، مدینہ ویران۔ کربلا پہنچ کے پہلا کام کیا کیا؟ قبیلہ ہے وہاں کا، قبیلہ ہے بنی اسد۔ امام حسین نے قبیلہ بنی اسد سے اس زمین کو خریدا، اور امام نے ایک عجیب کام کیا۔ خریدنے کے بعد اس زمین کو بنی اسد کے لوگوں کو ہبہ کر دیا، تحفہ دے دیا۔ بس ایک مکالمہ کیا امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے، یہ بڑا عجیب مکالمہ ہے۔ امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا دیکھو بنی اسد والو، دیکھو بنی اسد والو، اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گی۔ بنی اسد والو جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھے، بنی اسد والو جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے، نہ تو انہیں پتہ بتا دینا ہماری قبر کا، جو یہاں پر ہماری قبر کی زیارت کی غرض میں آئے تو اسے اپنا مہمان بنا لینا، اسے پانی پلانا۔ عجیب ابھی کربلا پہنچے ہیں اور یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ پھر امام حسین نے 3 فکرے مختلف طبقات سے کیے۔ کیا مطلب؟ بنی اسد کے مردوں سے امام حسین نے ایک بات کہی، پھر بنی اسد کی عورتوں سے امام حسین نے ایک بات کہی، پھر بنی اسد کے بچوں سے امام حسین نے ایک بات کی۔ کیا؟
پہلے مردوں سے کہا اے مردگانے بنی اسد، جب یہ فوج ہمیں مار کے چلی جائے اور ہماری لاشیں دفنائے نہ جائیں، ہمارے لاشیں یوں ہی پڑے ہوں، تو دیکھو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہماری قبریں کھود کے ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ بنی اسد کے لوگ حیران کیا کہہ رہے ہیں امام، سنا حیران ہوئے۔ بہرحال مکالمے کے بعد جب جانے لگے، امام نے کہا بنی اسد کے لوگوں، اپنی خواتین کو بھیجنا، میں ان سے مخاطب ہوں گا، ان سے کہنا تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے۔ بنی اسد کی خواتین آئیں، کہا مولا کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں، دیکھو میں نے تمہارے مردوں سے ایک بات کہی ہے، دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا، ہمیں دفنانے نہ آئے نا، تو دیکھو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور بس کسی انداز سے گڑھے کھود کر بس تم کسی انداز سے ہمیں دفنا دینا بس۔ عورتیں حیران۔ بہرحال اس مکالمے کے بعد بنی اسد کی عورتیں جانے لگیں۔ کہا بنی اسد کی عورتوں، اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا۔ بچے آئے، کہا مولا کیا ماجرا ہے؟ کہا دیکھو بچوں، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا، تم ایک کام کرنا، ہماری لاشیں یہیں پڑی ہوں گی، تم ایک کام کرنا، تم کھیلنے کے بہانے آنا، بچے ہیں نا، بچوں کو قبر بنانے کو تو نہیں کہہ سکتے، بچوں ایسا کرنا ہاتھوں میں مٹی بھر کر کہ ہماری لاشوں پر ڈال دینا، گویا امام کہہ رہے ہوں بچوں تمہارا کھیل ہو جائے گا اور ہماری تدفین ہو جائے گی۔ آج بھی کربلا میں بعد شام غریبہ یہ منظر عجیب ہوتا ہے کہ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں آج بھی اور اپنے انداز میں آتے ہیں، وہ کدال اور یہ جو دفنانے کے لیے سامان وہ لے کر آتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں چلتے ہیں۔ آج بھی شاعر نے اس واقعے کو بھی بیان کیا ہے، کہا جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا، تب ذوالجناح بھی شاہ آگے نہ بڑھ سکا، ناگا بنی اسد کا قبیلہ بھی آ گیا، سرور نے ان سے پوچھا، سرور یعنی امام حسین نے، سرور نے ان سے پوچھا یہ ہے کون سی جگہ؟ بولے بنی اسد، یہ ہے نام اس کا کربلا۔ مولا نے ان سے روک کے وصیت میں یہ کہا کچھ امتحان ہم پہ کھڑے ہوں گے یہاں، 10 دن کے بعد لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے یہاں، تو اے بنی اسد والو میرا لاشا اٹھا لینا اور کفن بھی پہنا دینا، میری مرکت بنا دینا۔ امام حسین نے بنی اسد والوں سے آگے کلام میں کیا کہا، اے بنی اسد والو میرا اکبر بھی، میرا قاسم بھی، عباس بھی اور اون و محمد میرے پرمحل سب پڑے ہوئے ہوں گے، میدان میں بے کفن ہوں گے، مجبور لاچار، میری بہن اس کو تم ایک ردا دینا، میری مرکت بنا دینا۔ اور کہا میں نبی کا نواسا ہوں دوستو، فاطمہ کا دلارا ہوں اے دوستو، تم سے شبیر کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف ایک بات کہتا ہے، اے دوستو کربلا کو سجا دینا، اے دوستو میری مرکت بنا دینا، جب بھی ظاہر زیارت کو آئے میری، اس کو مہمان رکھنا یہاں 3 دن اور اس کو پانی پلانا میری سمت سے، ان کو کھانا کھلانا یہاں 3 دن، ان کو میری دعا دینا، میری مرکت بنا دینا، اور اثر کو تن سے سر ہوگا میرا جدا، میری حرمت نہ کریں گے نہ اہل سکر، دشمنی میں وہ حد سے گزر جائیں گے، گھوڑے دوڑائیں گے، وہ میری لاش پر میرا لاشا بچا لینا، میری مرکت بنا دینا۔ پھر اسد کے بچوں سے اسی طرح میرے مولا مخاطب ہوئے، اپنی مٹھی میں مٹی اٹھا کر ہو سکے تو میری لاش پر ڈالنا، میری ماں سے دعا لینا، میری مرکت بنا دینا، دیکھنا تم کچھ وقت گزرے گا جب اور روزے بنیں گے ہمارے یہاں، نام تو ہے اس جگہ کا کرب و بلا، کل اس سے سب پکاریں گے رش کے جنا، تم بھی جنت کو پا لینا، میری مرکت کو بنا دینا۔ ارے میں کہاں جاؤں گا بے کسو بے وطن، سب کہیں گی مجھے شاہ تشنائے دہن، رنگ میں تیروں کا ہوگا میرا پیرہن، کھا کے کرب و بلا ہوگی میرا کفن، سب کو کھا کے شفا دینا، میری مرکت بنا دینا۔ اب بھی عاشور کو روزہ شاہ پر آتے ہیں سب قبیلہ اسد کا نظر، شاہ دین کی وصیت انہیں یاد ہے، اب بھی ماجد یہ کہتے ہیں وہ نوح اگر شاہ کلاشا اٹھا لینا، میری مرکت بنا دینا۔ تو دوستو امام حسین 28 رجب کو چلے ہیں، مدینے سے مکہ پہنچے ہیں، حج کے ایام میں مکے سے چلے ہیں، کوفے جانا ہے، راستے میں ہر آ گیا، راستہ روکا ہے اور ہر امام کو لے کر کربلا آ گیا ہے، بنی اسد کے قافلے سے مکالمہ ہو گیا ہے، امام نے بنی اسد کی زمین خرید لی ہے اور پھر ان کو واپس تحفے میں دے دی، اور اب امام حسین کے خیمے لگ گئے ہیں، 2 محرم آ گیا ہے، کربلا کا میدان آباد ہو گیا ہے۔